नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तालिबात को फ़हमुल कुरान कोर्स में जो है वो खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने जो हमारे साथ पहले से मुंसलिक हैं और जो लोग अभी नए जो हैं वो शामिल हुए हैं, तो आज हमारा पारा नंबर 5 जो है वो शुरू होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वल मुहसनातु कहते हैं और हराम हैं शोहर दार औरतें, मिनन निसाई लोगों में से, इल्ला मा मलकत अयमानुकुम मगर काफिरों की वो औरतें जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं। ठीक है, किताब अल्लाहि अलैकुम ये अल्लाह का नोश्ता है तुम पर, और उनके सिवा जो रहें वो तुम्हें हलाल हैं कि अपने मालों के अर्ज तलाश करो कैद में लाते हुए। मगर काफिरों की वो औरतें जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं, फर्ज किया है अल्लाह ने इन काम को तुम पर और हलाल कर दी गई हैं तुम्हारे लिए माँ सिवा उनके, ताकि तुम तलब करो उनको अपने मालों के जरिए पाक दामन बनते हुए, ना ज़नाकार बनते हुए। कहीं कहीं जो तुमने लुत्फ उठाया है उनसे तो इनके महर जो मुकर्रर हैं, बेशक अल्लाह अलीम और हकीम है। बेशक इसका शान नज़ूल हम पढ़ते हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमने एक रोज़ बहुत सी कैदी औरतें पाईं जिनके शौहर दारुल हर्ब में मौजूद थे, तो हमने इनसे कुर्बत में तामुल किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। निकाह में महर जो है वो कलील, जिसको माल ना कहा जाए, महर होने की सलाहियत नहीं रखता। हज़रत जाबिर और हज़रत अली करम तआला वजह करीम से मरवी है कि महर की अदना मिकदार 10 दरहम है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, महर वाजिब है, ख्वाह औरत महर मुकर्रर शुदा से कम कर दे या बिल्कुल बख्श दे, या मर्द मिकदार महर की और ज़्यादा कर दे उसे। और ये चीज़ जहन में रहे कि महर जो होता है वो तालीम भी नहीं हो सकती, ठीक है, खिदमत भी नहीं हो सकती। महर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माल ही हो सकता है। ठीक है, यानी महर माल ही होता है, ना कि खिदमत होगी, तालीम होगी वगैरह। जो चीज़ें माल नहीं है ना, वो महर भी नहीं है। ए ईमान वालों, लब्बैक, एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। ठीक है, एक मुसलमान का दूसरे पर, एक इंसान का दूसरे पर माल जो है वो क्या है, हराम है। ठीक है, एक दूसरे को कत्ल मत करो, हम हद से गुजरने वालों को आग में दाखिल करेंगे। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे तो तुम्हारी गलतियां और बुराइयां माफ़ कर दी जाएंगी। ठीक है, कबीरा गुनाह की 2 कैटेगरीज है, एक है कबीरा गुनाह, ठीक है, और दूसरा होता है सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह कहते हैं बड़े गुनाहों को, सगीरा गुनाह कहते हैं छोटे गुनाहों को। अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसका शरीक मत ठहराओ, वालिदैन के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ, पास वाले पड़ोसी के साथ, दूर वाले पड़ोसी के साथ, हम मजलिस के साथ, राह गुजरने वालों के साथ, और जो तुम्हारे मातहत तुम्हारे कब्जे में है। और ये एहसान अल्लाह ताला ने शुरू कहाँ से किए, कहाँ से शुरू करना है एहसान, वालिदैन के साथ। ठीक है, फिर रिश्तेदारों, फिर पास वाले पड़ोसी, फिर दूर वाले पड़ोसी, फिर हम मजलिस, फिर रास्ते में गुजरने वालों के साथ भी एहसान करो, फिर जो तुम्हारे मातहत लोग काम करें उनके साथ भी क्या करो, एहसान का मामला करो। और जो कुछ अल्लाह ने किसी दूसरे को तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा दिया है ना, इसकी ख्वाहिश ना करो। वहाँ अल्लाह से, हाँ अल्लाह से इसके फजल की दुआ मांगते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। बेशक मर्दों को औरतों पर हाकिम मुकर्रर किया गया है और अल्लाह ने इनको फजीलत बख्शी है। औरतें तुम्हारी फर्माबरदार हो तो खाम खा इन पर दस्त दराजी के बहाने तलाश ना करो, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हजूर हाजिर हों, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात फरमा दें, तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। इस आयत करीमा में मुसलमानों को तौबा करने और अपने गुनाह माफ़ कराने का तरीका बताया जा रहा है। क्या करना है, पहले जो है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दरबार में हाजिर होंगे, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहेंगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शफात फरमा देंगे, तो ज़रूर क्या करेंगे, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला जो है वो क्या करेंगे, पाएंगे। यानी मर्दों को औरतों पर अकल और दनाई, जहाद, ठीक है, क्योंकि जहाद मर्द पे फ़र्ज़ है। नबूवत और खिलाफत, कोई औरत कभी भी जो है वो नबी नहीं हुई है, ठीक है, ना ही खिलाफत उसे मिली है। इमामत और उज़्ज़न, अजान और खुतबा, ना खुतबा औरत दे सकती है ना अजान दे सकती है। जमात और जुमा और तकबीर और तशरीक और हदूदों का साथ शहादत के, और विरसा में दुगने हिस्से, ठीक है, क्योंकि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। और तासीब और निकाह और तलाक के मालिक होने और निस्बों को इनकी तरफ निस्बत किए जाने,
اور نماز روزہ کے کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ کہ ان کے لیے کوئی زمانہ، مردوں کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ نماز روزے کے قابل داریوں اور اماموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے نفقے خرچ جو ہیں مردوں پہ کیا ہے، واجب ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ سب سے بڑا اور سب سے برتر ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو مرد کے رشتہ داروں اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک ثالث مقرر کرو۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں میاں بیوی تو اللہ ان کے درمیان گھر بسانے کی صورت نکال دیں گے، اور اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑھا دیتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو یا تمہیں غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کیا کرو، تیمم کر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ جو یہاں پر آتی ہے ہمارے پاس آیت تیمم ہے، تو طریقہ تیمم جو ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کرنے والا دل سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے گا۔ تیمم میں نیت بالا جمع شرط ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں تیمم میں نیت جو ہے وہ شرط ہے، آپ کو نیت کرنی پڑے گی کیونکہ وہ نص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز مٹی کی جنس سے ہو نا، جیسے گرد وغیرہ، پتھر، ان سب پر تیمم جائز ہے، خواہ پتھر پر غبار نہ بھی ہو لیکن پاک ہونا ان چیزوں کا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم میں 2 ضربیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر اس جگہ پر چہرے پر پھیر لیں اور دوسری مرتبہ ہاتھوں پر پھیر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ پہلی جو شرط ہے اس کی وہ کیا ہے، نیت ہے۔ دوسری اس میں 2 ضربیں ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لیں، دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر اپنے ہاتھوں پر پھیر لیں۔ مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت اصلی ہے بے شک، اور تیمم پانی سے عاجز ہونے کی حالت میں اس کا پورا قائم مقام ہے۔ جس طرح حدث پانی سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس طرح تیمم سے حتیٰ کہ ایک تیمم سے بہت سے فرائض اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تیمم سے۔ مسئلہ یہ ہے تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل و وضو کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کا شان نزول دیتے ہیں۔ غزوہ بنی المستلق میں جب لشکر اسلام شب کو ایک بیابان میں اترا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا تھا۔ اس کی تلاش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اقامت فرمائی تھی۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تیمم جو تھی وہ کیا کی، نازل کی، ٹھیک ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، لبیک، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک باہمی اختلافات میں تمہارے لائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ایک ایسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے کیا کرتا ہے، ملتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کا شان نزول پڑھ لیتے ہیں۔ بشر نامی ایک منافق تھا، ٹھیک ہے، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کرا لیں کون صحیح ہے کون غلط۔ منافق نے خیال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بے رعایت محض حق فیصلہ دیں گے، اس کا مطلب حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اس نے باوجود مدعی ایمان ہونے کی یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ نا۔ قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب رشوت خور ہے، اس لیے اس نے باوجود ہم مذہب ہونے کے اس کو پنچ تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا۔ آف کورس یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے کہا کہ حضرت عمر کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے ہیں، لیکن یہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، آپ رضی اللہ عنہ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں بھی آ کر اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں، یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اے ایمان والو، لبیک،
جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ ان لوگوں کے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی فروخت کر دیں، انہیں لڑنا چاہیے، پھر جو مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فرمایا کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ اور ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ہم پر یہ لڑائی کیوں لکھ دی گئی۔ ان سے کہہ دیں کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تم کو آ کر ہی رہے گی۔ اے انسان، یا ایھا الناس، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، کم از کم اسی طرح، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو کوئی کسی نے کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ سلام کا جواب کو بڑھا نہیں سکتے تو آپ بھی اسے بہتر طریقے سے ویسے ہی جواب دیں گے، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے ہمیں کتنی ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو عقل مند مسلمان ہیں وہ پورا کا پورا سلام کرتے ہیں اور پورا کا پورا جواب بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں۔ ایسے تو اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، ہاں اگر غلطی سے قتل بیٹھے تو وارثوں کی خون بہا یعنی تاوان ادا کرے۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے، غلطی سے قتل بیٹھا تو اس کا جو ہے تاوان کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے۔ پہلی بات تو کہا گیا کہ خون بہا دو، یعنی پیسے ادا کرو، تاوان ادا کرو، ٹھیک ہے، خون بہا دو۔ دوسرا بولا گیا ایک غلام آزاد کرے، یا پھر فرمایا کہ اگر ان دونوں چیزوں کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، 2 مہینے 60 روزے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور یاد رہے اگر ان 60 روزوں میں سے ایک دن کبھی ناغا ہوا ہے تو دوبارہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن گھر بیٹھے رہ جانے والے مومنوں سے بددرجہ بہتر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اے مومنوں، جب حالت جنگ میں ہو تو تمہارا ایک گروہ نماز ادا کرے اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہے، اور دونوں گروہ مسلح اور چوکے رہے تاکہ کافر تمہیں غافل نہ کر پائے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمیں نماز کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کس قدر امپورٹنٹ ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ سامنے دشمن ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے، جنگ اور قتال کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی کہا جا رہا ہے اگر نماز کا وقت آ گیا تو کیا کرو؟ تھوڑا سا بستہ لے کے جاؤ، نماز ادا کرو، ٹھیک ہے، پھر باقی لوگ جائیں لڑنے کے لیے، اور جو پہلا والا بستہ جو میدان جنگ میں لڑ ہے وہ واپس آئے گا کیا کرنے کے لیے؟ اپنی نماز ادا کرنے کے لیے۔ لیکن حالت جنگ میں بھی کیا کہا گیا ہے؟ نماز کو نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنایا، آمین۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اور نماز در حقیقت ایک ایسی عبادت ہے جو وقت مقررہ کے ساتھ اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے تو اللہ سے معافی کی درخواست کرے، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا اللہ کو۔ مگر جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بہت بڑا بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا۔ پھر یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے حکم سے چھپی نہ رہے گی۔ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک طرف جھک جاؤ اور دوسروں کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اپنے طرز عمل کو درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے واسطے گواہی دو، چاہے وہ اپنی ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے سچ سے پہلو بچایا تو یاد رکھو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور جہاں احکام خداوندی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھو، ورنہ
تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو آیت ہے نا، یہ جہاں اقامہ خداوندی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہاں پر ایسی تمام کی تمام محفلیں شامل ہیں جہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالفت جو ہے وہ کام عملاً طور پر پریکٹیکل طور پہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں ایسے کام ہو رہے ہو وہاں پر مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. ایمان والو لبیک، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی راہ پر چلو تو اللہ قدردان ہے. الحمدللہ سے ہمارا 5واں پارہ جو ہے اس کی ترجمہ تفسیر کمپلیٹ ہوتی ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. صحیح بخاری میں پڑھا ہم نے، سنا ہم نے، اس میں زیر زبر پیش کی غلطی کوتاہی ہوگی تو ہمیں اپنے فضل سے جو ہے معاف فرمائے، ہمیں انصاف کرنے والا بنائے اور ہمیں اس قرآن کی آیتوں پر جو ہے وہ عمل کرنے والیاں بنائے. وما علینا الا البلاغ.